अस्सलाम वालेकुम। मार्केटिंग रिसर्च का लेक्चर नंबर 29 और टॉपिक है डेटा एनालिसिस। आपको मालूम है कि डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर कई सब टॉपिक्स हैं और हम ये सब टॉपिक्स एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता इस पोर्शन को हम डेवलप कर रहे हैं। और डेटा एनालिसिस में अल्टीमेटली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपने डेटा के लिए, अपने रिसर्च के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट करनी है और उसको अप्लाई करके और उसके नताइज निकालने हैं। ये आपको मालूम है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो हम सिलेक्ट करते हैं उसमें कई बेसिस होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होता है कि हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम मालूम करना चाहते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, हाइपोथेसिस क्या है और हम किस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा डेटा हमें किस स्केल से मिला है, किस तरीके से मिला है। क्वेश्चनियर में हमने इसे नॉमिनल तरीके से किया है, ऑर्डिनल तरीके से किया है, या इसे हमने इंटरवल और रेशो तरीके से इसको हासिल किया, यानी कौन सी स्केल हमने यूज़ की है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल आप पढ़ चुके हैं कि ये 4 किस्म की स्केल्स होती हैं जिनसे हम डेटा लेते हैं और उसको फिर हम एनालिसिस के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि डेटा हमारा यूनिवेरिएट है, बाईवेरिएट है, मल्टीवेरिएट है, यानी उसमें एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं। इन चीज़ों को देखकर हम डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अभी तक जो हमने थोड़ा बहुत इसको डिस्कस किया है उसमें सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात की है, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और उसकी कई एग्जांपल्स आपको कराई गई। आपने उसको देखा कि किस तरह से हम सिंगल वेरिएबल को अगर हम कर रहे होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सेज को देखकर हम किस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसकी क्यूमुलेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज मालूम करते हैं। फिर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को देखा और सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या किया, हमने मीन्स को देखा, मीन्स के अलावा हमने उसको मीडियन को देखा, मोड को देखा और इसके अलावा हमने ये देखा कि मीन कितनी किस्म के होते हैं। अरिथमेटिक मीन है, हार्मोनिक है और जो उसका ज्योमेट्रिक मीन है। और फिर हमने कहा कि जो ऑर्डिनल डेटा होता है उसमें हम मीडियन को इस्तेमाल करते हैं। मीडियन में ऑड और इवन की बात की हमने और उसके तरीके आपको समझाए कि किस तरह से मालूम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी कि अगर डेटा हमारा इंटरवल डेटा हो, रेंजेस में हो, तो उसका मिड पॉइंट लेके फिर हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। जो अरिथमेटिक मीन है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है डेटा एनालिसिस का और इसको अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने मेजर ऑफ वेरिएशन देखा और मेजर ऑफ वेरिएशन में हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि इसमें किस तरह से डिस्पर्शन को मालूम करते हैं कि डेटा किस तरह से स्कैटर्ड है, मीन के करीब करीब है, मीन से दूर है और उसकी रेंज क्या है। यानी हमने देखा कि डेटा की रेंज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में गैप क्या है और कितना डिस्पर्स्ड है डेटा। इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात की हमने और इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड डिविएशन देखी हमने कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ वन मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ वेरिएशन। वेरिएंस की बात की हमने, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात की और इनके अपने अपने यूजेस हैं। वो यूजेस भी आपको बताए कि कहाँ पर वेरिएंस इस्तेमाल करेंगे आप, कहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे, कहाँ पर रेंज करेंगे और कहाँ पर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन करेंगे। इनके डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जिनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रूल ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको बताया कि तकरीबन 6 स्टैंडर्ड डिविएशन यानी 3 उधर और 3 उधर प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में नियरली ऑल डेटा यानी 99.7% डेटा उसमें फॉल करता है। 68% डेटा जो है वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस के अंदर
اور 95% ڈیٹا 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن پلس مائنس کے اندر، اور 99.7% ڈیٹا جو ہے وہ 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن پلس مائنس کے اندر فال کرتا ہے. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم 99.7% ہوگی تو ہمارا 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن پلس مائنس ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے چارٹس اور گرافس کی بات کی. چارٹس اور گراف کیا ہوتے ہیں؟ یہ گرافک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے ڈیٹا کی. ڈیٹا آپ ایک تو ٹیکسٹ کے طور پر یعنی لکھ کر، اور اس کی جو ہے نا وہ نیریشن دے کر، اور دوسرا ٹیبل بنا کر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے آپ بار گراف اور لائن گراف اور جو ہے وہ پائی گراف کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. یعنی کہ ٹیکسٹ اور ٹیبلز یہ ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن میں استعمال ہوتے ہیں. وی کین ایکسپلین، وی کین انٹرپریٹ، وی کین ایلیبوریٹ دا ڈسکرپشن آف دا ڈیٹا. لیکن یہ گرافس جو ہیں، جو چارٹ جو ہیں، یہ ایک اوور ویو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک کوئک اوور ویو ڈیٹا کا دیتے ہیں کہ ایک ایک گلانس میں آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ڈیٹا کا ٹرینڈ کیا ہے، ڈیٹا کا کمپیریزن کیا ہے، ڈیٹا کا جو ہے وہ کس طرف اس کی ڈائریکشن ہے. تو یہ اگر آپ کو کوئکلی کسی چیز کو دیکھنا ہو، ٹائم نہ ہو، تو گراف اور چارٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ہی نظر میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیٹا کس طرح کا ہے. چارٹس اور گرافس کئی طرح کے ہیں، لیکن ہم مارکیٹنگ ریسرچ میں عام طور پر 3 قسم کے یہ چارٹس جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پائی چارٹ، لائن چارٹ اور بار چارٹ. پائی چارٹ یہ موسٹ فیملیئر ہے، بہت سارے لوگ اس کا استعمال جانتے ہیں، اور اس میں عام طور پر یہ کیٹیگوریکل ڈیٹا ہوتا ہے. کیٹیگوریکل یعنی کیٹیگریز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور کیٹیگریز کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. اس میں سرکل ہوتا ہے 360 ڈگریز کا، جس طرح سرکل ہوتا ہے، اس کے سیکشن بنا کر، پارٹ بنا کر ڈیٹا جو ہے وہ شو کیا جاتا ہے، اور ہر پورشن جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کیٹیگوریکل ڈیٹا کو جو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ شیئر آف مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی کہ اتنے ہمارے برانڈ ہیں، اور یہ برانڈز جو ہیں ہر ایک کا کتنا شیئر ہے، آپ پائی گراف سے شو کر سکتے ہیں. ریلیٹو سائز وہ بتائے گا کہ کیا ہے، اور اس طرح سے آپ ڈفرینٹ برانڈز ہیں، ان برانڈز کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ان کا ریلیٹو شیئر دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ کلر یوز کر کے ان کا کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی ایک آدھا سلائس جو ہے وہ لفٹ بھی کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے پائی سے باہر نکال دیں، وہ اس کو فوکس کرنے کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ چیز دیکھیے، اس برانڈ میں ہم خاص طور پر انٹرسٹڈ تھے، تو اس برانڈ کی پوزیشن یہ ہے. اسے ایکسپلوڈنگ آف دا پائی کہتے ہیں. تو یو کین ایکسپلور دا پائی، یو کین لفٹ دا سلائڈس آؤٹ سائڈ، اینڈ یو کین show your emphasis or concern about a particular category of the data. اس کے علاوہ لائن چارٹ کیا ہوتا ہے یا لائن گراف کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک لائن میں چلتا ہے. لائن یعنی کرو میں اوپر نیچے، کوانٹٹی کم ہوگی نیچے آ جائے گا لائن، اور کوانٹٹی زیادہ ہوگی اوپر اٹھان ہوگی اس کی. تو یہ جو ہے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں 2 ویریبل ہوتے ہیں، جو کہ ایک ویریبل اس میں ٹائم ہوتا ہے. تو پائی چارٹ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسٹیٹک ہوتا ہے، وہ اس میں کوئی ٹائم کے ساتھ چینج نہیں دکھاتے، بلکہ اس میں بس صرف شیئر دکھا دیے، ریلیٹو سائز دکھا دیا، کیٹیگریز بتا دیں، اور 100% جو ہے نا اس کو اس میں تقسیم کر دیا. لیکن اس میں آپ چینجز دکھا سکتے ہیں، لائن گراف کے ذریعے سے چینجز دکھا سکتے ہیں کہ اس ویریبل میں، اس کیٹیگری کی ویلیوز میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم کیا چینجز آ رہی ہیں. دیٹ از پائی از اسٹیٹک اینڈ لائن از ڈائنامک.
اور اس طرح سے جیسے میں نے کہا کہ دو ایکسس پہ اس کو پلاٹ کیا جاتا ہے, ایکس ایکسس اور وائی ایکسس, اور یوزلی جو ایکس ایکسس ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے اور وائی ایکسس جو ہوتا ہے وہ اس کی ویلیوز ہوتی ہیں یا ویریشن ہوتی ہے. اس کے ایک سے زیادہ ویریبل کے لائن بھی بنا سکتے ہیں آپ, مطلب ہے ایک ہی گراف میں آپ 2 3 4 5 جو کیٹیگریز کے چینجز ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم یو کین شو اٹ. لیکن پائی چارٹ میں بھی اور لائن چارٹ میں بھی 6 سے زیادہ کیٹیگریز کو نہیں لانا چاہیے, ورنہ یہ بہت جمبلڈ ہو جائے گا اور اس کو انٹرپریٹ کرنا ریڈر کے لیے مشکل ہوگا. ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ 6 اگر آپ یوز کرتے ہیں لائن تو ڈفرینٹ لائنز ہوں گی ڈفرینٹ کلرز میں, اور ادھر آپ لیجنڈ دیں گے. یہ پائی چارٹ میں بھی ہوتا ہے, لیجنڈ میں آپ کلر بتاتے ہیں کہ یہ کون سا کلر کس کو کارسپونڈ کر رہا ہے, تاکہ ریڈر کو آسانی ہو جائے اس کو کمپیئر کرنے میں اور اس کو انٹرپریٹ کرنے میں. بار چارٹ جو ہوتا ہے وہ بار یوز کرتا ہے, بار ہاریزنٹل ایز ویل ایز ورٹیکل. اگر ورٹیکل بارز ہوں گی تو اس کی ہائٹ ہوگی, اور اگر ہاریزنٹل بار ہوگی تو اس کی لینتھ ہوگی. تو اس کی لینتھ اور اس کی ہائٹ دونوں جو ہیں یہ اس کی کوانٹٹی کو شو کرتی ہے. تو آپ ہائٹ کو ہائٹ کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, لینتھ کو لینتھ کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور اصل میں تو یہ چیز کیا ہوتی ہے, اسی بارز کو اس طرح سے آپ ٹوسٹ کر دیں, روٹیٹ کر دیں تو وہ ہاریزنٹل بن جائے گا, دوسری طرف روٹیٹ کر دیں تو وہ ورٹیکل بن جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بار کی ہائٹ یا لینتھ, ٹھیک ہے, اگر ورٹیکل ہے تو ہائٹ, ہاریزنٹل ہے تو لینتھ, یہ جو ہے یہ کوانٹٹی کو شو کرتے ہیں. دے شو دا فریکوینسی, دے شو دا ویلیو, دین اٹ از ایزی ٹو کمپیئر دا میگنیچیوڈ آف دیز ویلیوز تھرو دیز بارس. اگلا ٹاپک ہمارا ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم درمیان والے لیکچر تھے اس میں آپ کو ہائپوتھیسس کی نوعیت بتائی تھی کہ جب ہم ریسرچ پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں تو ایک اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہوتا ہے, پھر ہم آبجیکٹیوز لکھتے ہیں, ان سے کوشچنز نکالتے ہیں, ان سے ہائپوتھیسس نکالتے ہیں. تو ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس ہے ایجوکیٹڈ گیس یا ٹینٹیٹیو سولوشن آف دا پرابلم, یا ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ about the relationship of 2 or more variables. And why do we call it tentative? Because it is to be tested. How tested? From empirical data. Empirical data mean the data that we collect from the field. We collect from the field through inductive method, اور اس کو پھر ہم اس ڈیٹا کو اینالائز کر کے پھر اس ہائپوتھیسس جو ہم نے بنایا تھا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کو ہم ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. تو ہائپوتھیسس جو ہے ریسرچ کا, یہ ڈیٹا سے پہلے اسٹیٹ کیا جاتا ہے. ایکچولی when the market project begins, in the introduction, in the design, in the statement of the problem and questions and hypotheses, in the beginning, in the introduction, we state the hypotheses. ایک hypothesis نہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. There may be a series of hypotheses. تو ہم پہلے ان hypotheses کو state کریں گے. 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہیں, 5 ہیں, جتنے بھی ہیں ان کو ہم نمبر لگا کے 1 2 3 4 H1 H2 H3 H4 H5 یہ کر کے ہم ان کی ایک اسٹیٹمنٹ اور لسٹ تیار کرتے ہیں. تو ہائپوتھیسس کیا ہے؟ ہائپوتھیسس از اے اسٹیٹمنٹ which is to be tested with empirical data, and this statement is about the solution of the problem, or this is a tentative statement with respect to the solution of the problem, and it is stated in the beginning of the ریسرچ. اس کو ایجوکیٹڈ گیس بھی کہتے ہیں کہ آپ
گیس کرتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب جو ہے یوں ہوگا, یہ کوشچن کا جواب جو ہے وہ یوں ہوگا. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین لوکیشن اینڈ دا کمنگ آف دا کسٹمر. یہ ایک ایجوکیٹڈ گیس ہے, یہ ایک ٹینٹیٹیو سولوشن ہے. ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے, اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے کہ لوکیشن کا واقعی کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے. اگر جو اچھی لوکیشنز والے ہیں وہاں پر کسٹمر زیادہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہائپوتھیسس ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, ورنہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ہائپوتھیسس عام طور پر دو صورتوں میں ہوتا ہے, دو شکلوں میں ہوتا ہے, دو فارمز میں ہوتا ہے. ایک کو ہم جنرل ہائپوتھیسس یا آپریشنل ہائپوتھیسس کہتے ہیں, اور دوسری جو اس کی فارمیٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نل اینڈ آلٹرنیٹیو فارم. نل ہائپوتھیسس اینڈ آلٹرنیٹیو فارم. نل ہائپوتھیسس جو ہے اس کو ہم H0 کہتے ہیں یا H0 کہتے ہیں, اور آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے اس کو ہم H1 کہتے ہیں. جو آپریشنل ٹرمز میں ہے, جو جنرل ٹرمز میں ہے, اس کو ہم ڈسکرپٹیو فارم میں دیتے ہیں, اس کو ہم ڈسکرپٹیو فارم میں دیتے ہیں. لیکن ان کو جو ہے ہم نومیریکل فارم میں دیتے ہیں. نل اور آلٹرنیٹیو کو ہم نومیریکل فارم میں, سمبولک فارم میں, سمبل کے ذریعے سے ہم دیتے ہیں. آئیے چند ایک مثالیں دیکھتے ہیں ہائپوتھیسس کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نل اور آلٹرنیٹیو فارم میں ہائپوتھیسس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. فرض کریں ہم اپنے کسٹمر کے بارے میں ایج کا معلوم کرنا چاہتے ہیں, اور ایج جو ہے وہ ہمارا جو ایجوکیٹڈ گیس ہے اس کے ذریعے ہمیں جو تجربہ ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں, ہمارا خیال ہے کہ 30 ایج ہوتی ہے. مین ایج جو ہمارے کسٹمر گروپ کی ہے وہ 30 ایئرس ہے. تو ہم اس کو آپریشنل ٹرمز میں ہم لکھیں گے the average age of our customer group is 30 years. لیکن نل فارم میں ہم کیسے لکھیں گے؟ اس طرح سے H0 کیا ہے ہمارا, میو از اکول ٹو 30. میو جو ہے ایک گریک سمبل ہے مین کے لیے, پاپولیشن مین کے لیے, اور سیمپل مین کے لیے آپ کو یاد ہے کہ کیا سمبل ہوتا ہے, پہلے آپ کر چکے ہیں, ہوتا ہے ایکس بار. میو از فار پاپولیشن مین, ایکس بار از فار سیمپل مین. تو ہم نل ہائپوتھیسس میں لکھتے ہیں کیسے, H0 کیا ہے, میو از اکول ٹو 30. اب نل اور الٹرنیٹیو ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے, اور اگر یہ 30 نہیں ہے تو پھر کیا ہے, پھر وہ الٹرنیٹیو ہوگا H1, اور اس کو ہم کیسے لکھیں گے, میو از ناٹ اکول ٹو 30. نل ہے میو از اکول ٹو 30, آلٹرنیٹیو ہے میو از ناٹ اکول ٹو 30. ناٹ اکول کا کیا مطلب ہے کہ یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ 30 ہے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. ناٹ اکول ٹو. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ when we say that mu is not equal to 30, اس میں ہم دونوں ڈائریکشنز لے رہے ہیں. کون سی دونوں ڈائریکشن؟ زیادہ بھی اور کم بھی. اب ہم یہ نہیں کریں کہ زیادہ ہے یا کم ہے. جب ہم الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس میں دونوں ڈائریکشنز میں جا رہے ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹو ٹیلڈ ٹیسٹ. جب ہم نے کہا میو از اکول ٹو 30, اوکے. آلٹرنیٹیو میں کیا کہ H1 میں میو از ناٹ اکول ٹو 30. When we collect data, empirical data, the data is before us, we find out the mean, and then we find out that this is greater than 30, we are going to reject the hypothesis, null hypothesis. But even if the data revealed that it is less than 30, again we will reject it. I mean to say that we will reject the null hypothesis if the mean was
greater than اور lesser than, دونوں صورتوں میں ہم نل ہائپوتھیسس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, ریجیکٹ کریں گے اور الٹرنیٹو کو ایکسپٹ کر لیں گے. اور یہ ٹو ٹیلڈ ٹیسٹ کہلاتا ہے کیونکہ اس کا رخ دونوں طرف ہے. اس ہائپوتھیسس کا رخ دونوں طرف ہے, زیادہ بھی اور کم بھی, لیسر دین اور گریٹر دین. اب اگر ہم یہ ہائپوتھیسس بنائیں کہ ہمارے گروپ کی مین ایج جو ہے وہ 30 سے زیادہ ہے, کیا میں نے کہا 30 سے زیادہ ہے. ان دس کیس کیا کر رہے ہیں, ہم ایک ڈائریکشن لے رہے ہیں کہ زیادہ ہے, کم نہیں کہہ رہے. اور یہ ہم لکھیں گے جو آج کا نل ہائپوتھیسس ہوگا, اچ ناٹ میو از اکول ٹو 30 اینڈ آلٹرنیٹو ہوگا میو از گریٹر دین 30. یعنی آلٹرنیٹو ہائپوتھیسس جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں ہے. از ناٹ اکول ٹو ہم نے نہیں کہا, ہم نے کہا گریٹر ہے. کیوں بلا؟ ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ گریٹر ہے, ہمارا گیس یہ ہے کہ وہ گریٹر ہے. یعنی اس صورت میں اگر ہمارا نل ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہوگا تو ایکسپٹ کیا کریں گے ہم, وہ چیز جو ہم ہائپوتھیسائز کر رہے ہیں. اور ہم کیا ہائپوتھیسائز کر رہے ہیں کہ مین ایج از گریٹر دین 30. اس صورت میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ون ٹیلڈ ٹیسٹ کہائے گا, کیونکہ اٹ ہیز اے اسپیسیفک ڈائریکشن ٹوورڈز اپر سائڈ, not the lower side but towards the upper side. اس لیے آلٹرنیٹو ہائپوتھیسس کی جب ایک ہی ڈائریکشن ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں ون ٹیلڈ ٹیسٹ. اور اس میں ہائپوتھیسس اسی طرح سے ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا. ہم رینج آف ویلیوز کو بھی کور کر سکتے ہیں اپنی ہائپوتھیسس میں. مثلاً ہم یہ کہتے ہیں اسی ہائپوتھیسس کو اس طرح سے کہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ ایچ ناٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میو از اکول ٹو اور لیسر دین 30. یعنی دو رینجز ہوگی نا کہ یا برابر ہے یا کم ہے. اور آلٹرنیٹو اس کا کیا ہوگا, اس کا امپلائڈ ہے, اٹ ہیز امپلیکیشن. دا الٹرنیٹو ہائپوتھیسس ایچ ناٹ وڈ بی دیٹ میو is greater than 30, اس کا اپوزٹ. اور اگین وائی وی آر سیئنگ greater than 30, کیونکہ اس میں بھی ہمارا جو ایجوکیٹڈ گیس ہے اور جو ہم جس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا مین ایج جو ہے وہ 30 سے زیادہ ہے. اس لیے ہم اس کو لکھیں گے H0 کیا ہے, میو از equal to or lesser than 30 and H1 is mu is greater than 30. یہ بھی ون ٹیل ٹیسٹ ہے کیونکہ آلٹرنیٹو ہائپوتھیسس جو ہے یہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اسپیسیفک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو here we would apply ون ٹیل ٹیسٹ. ایک بات یاد رکھیے آپ کہ آپ جب آلٹرنیٹو ہائپوتھیسس بنا رہے ہوں تو الٹرنیٹو ہائپوتھیسس اس طرح سے بنائیے کہ وہ نتیجہ نکلے کہ اگر آپ نل ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر دیں تو وہ نتیجہ نکلے جو کہ آپ ہائپوتھیسائز کر رہے ہیں. یعنی آپ کا ریئل انٹرسٹ جو ہے وہ گریٹر دین میں ہے. اس لیے ہم اس کا جو H1 ہے وہ اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ دیٹ شوز آور ریئل انٹرسٹ ایز اے ریسرچر. تو یہ کانسیپٹ تھا ون ٹیلڈ اور ٹو ٹیلڈ کا. پھر دوہرا دیتا ہوں, ٹو ٹیلڈ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جب آپ کا الٹرنیٹو ہائپوتھیسس کا جواب دونوں ڈائریکشن میں جا سکتا ہے, یعنی کہ لیسر دین اور گریٹر دین. اور ون ٹیل ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ کا الٹرنیٹو ہائپوتھیسس کا جو رخ ہوتا ہے وہ ایک ڈائریکشن میں ہوتا ہے, چاہے وہ اپر ڈائریکشن میں ہو چاہے وہ لوور ڈائریکشن میں ہو, لیکن وہ ہائپوتھیسس بنانا چاہیے جو آپ سمجھتے ہیں
صحیح ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو گیس کر رہے ہیں ٹینٹیٹیولی، اس طرح سے بنانا چاہیے. دیکھیے یہ 2-4 اور مثالیں ہیں، اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ یہ 1 ٹیلڈ ہوگا یا 2 ٹیلڈ ہوگا. ایک ہائپوتھیسس ہے کہ جو ڈیفیکٹو پارٹس آر مور دین 2%. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فار سیلنگ ہے اس کو آپ نے ایگزامن کیا، کوالٹی کو دیکھا، آپ کا خیال ہے کہ 2% سے زیادہ اس میں ہے. یہ کون سا ٹیسٹ ہوگا؟ چونکہ ہم کہتے ہیں زیادہ ہے، ایک ڈائریکشن ہے، اس لیے یہ 1 ٹیلڈ ہو. اسی طرح سے اگر آپ یہ ہائپوتھیسائز کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں کہ جو سیلز ریٹرنز ہیں، جو سیلز واپس آئی ہیں، جو گاہک نے ریٹرن کر دی ہیں، وہ لیس دین 4% پر منتھ، اس میں کون سے ٹیسٹ اپلائی ہوگا؟ کون سے آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے؟ 1 ٹیلڈ اور 2 ٹیلڈ؟ چونکہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی لیس دین ہے، اس لیے اس میں بھی آپ 1 ٹیلڈ اپلائی کریں گے. ایک اور ہائپوتھیسس ہم لیتے ہیں ود ان 1% آف دا مین. اب یہ آپ ایک رینج بتا رہے ہیں ود ان 1%، تو یہ رینج جو ہے یہ 2 ٹیلڈ ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں بٹوین 5% اینڈ 6%، تو یہ 5% سے زیادہ ہے، 6% سے کم ہے، تو جہاں بھی 2 ٹیلڈ لگے گا. جب ہم کہتے ہیں بٹوین 5% اینڈ 6%، تو یہاں بھی 2 ٹیلڈ ٹیسٹ اپلائی ہوگا. اور یہ جو ہم 1 ٹیلڈ یا 2 ٹیلڈ کی بات کر رہے ہیں، کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس کو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، ہم ٹیبلز میں کریٹیکل ویلیوز دیکھتے ہیں، پروبیبلٹیز دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم ٹیبل جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ 1 ٹیلڈ اور 2 ٹیلڈ ہوتے ہیں، اور ہمیں انہیں ریلیونٹ ٹیبلز میں دیکھنا چاہیے. لیکن ان ٹیبلز میں دیکھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ 1 ٹیلڈ اور 2 ٹیلڈ ہے کیا چیز. جب تک یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا آپ اپنے ٹیبل میں، اپروپریٹ ٹیبل میں نہیں دیکھ سکیں گے. آپ غلط اس کی کریٹیکل ویلیوز دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمیں اس کو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر آنا چاہیے کہ یہ 1 ٹیلڈ ہے اور یہ 2 ٹیلڈ ہے. اب 2 قسم کی ایررز بھی ہوتی ہیں اس میں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور اگلا ہمارا سب ٹاپک ہے اسٹیپس ان ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. یعنی کہ ہائپوتھیسس آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو کون کون سے اسٹیپس یا مراحل سے آپ کو گزرنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے، اس کی فارمز کیا ہیں، اور اس کو جنرل اور آپریشن فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن ٹیسٹنگ کے لیے ہم اس کو نل اور الٹرنیٹیو فارم میں لکھتے ہیں. تو پہلا اسٹیپ جو ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ میں وہ اسٹیٹمنٹ آف دا نل ہائپوتھیسس اینڈ الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس. یعنی پہلے اسٹیپ کے طور پر آپ کیا کام کریں گے؟ آپ اپنے ہائپوتھیسس کو نل اور الٹرنیٹیو فارم میں فارمولیٹ کریں، یعنی ان سمبل کی فارم میں، فگرز کی فارم میں جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کی فارم میں اپنے جو ہائپوتھیسس ہیں ان کو اسٹیٹ کریں. اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اسپیسیفائی دا سگنیفیکینس لیول. یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ہائپوتھیسس کو آپ کس لیول آف سگنیفیکینس پر ٹیسٹ کریں گے. اس کو کانفیڈنس بھی کہتے ہیں. اور یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیے کہ دس از ٹورڈز ایکوریسی آف دا ہائپوتھیسس اینڈ ایکوریسی آف دا ریزلٹ. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہائپوتھیسس کا جو جواب آئے، مثال کے طور پر کہ 100 دفعہ اگر یہ دوبارہ ریپیٹ کیا جائے تو کتنی دفعہ اس کا جواب آنا چاہیے، وہی کنسسٹنسی اس میں ہونی چاہیے. اس کو ہم لیول آف سگنیفیکینس کہتے ہیں. اور یہ عام طور پر 90%، 95%، 99%، 98%، یا اس کو 0.1 اور 0.5 اور 0.2 اور 0.1 لیول بھی کہتے ہیں. اور مارکیٹنگ ریسرچ کے لیے عام طور پر 0.5 یا 95%، 0.5 اور 95% لیول آف سگنیفیکینس استعمال کیا جاتا ہے.
unless it is necessitated by the objectives of the research. تو ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں, O1 یعنی 99% پہ بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن بالعموم جو لیول آف سگنیفیکینس ہم استعمال کرتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ میں وہ 95% اور O5 ہوتا ہے, اور اس کی ایک الفا ویلیو ہوتی ہے, اور یہ آپ کو ٹیبل میں ملتی ہے. لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ کس لیول پر آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس ہائپوتھیسس کو. دین یہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا, یعنی پہلے آپ نے نال ہائپوتھیسس اور الٹرنیٹیو فارم میں ہائپوتھیسس کو بیان کر دیا, فارمولیٹ کر دیا. نمبر 2 پہ آپ نے کہا یہ میرا یہ ڈیسیژن ہے کہ ہم اس لیول آف سگنیفیکینس پر اس کو ٹیسٹ کریں گے. وی اسپیسیفائڈ اٹ. تھرڈ اسٹیپ کیا ہے؟ ناؤ یو سلیکٹ دا اپروپریٹ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک. جب ہم ڈیٹا انالیسس ختم کر چکے ہوں گے اس وقت ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے کون سی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک اپروپریٹ ہے, اور ہر سچویشن میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں, آپ کو 2-3 بار بتا چکا ہوں کہ دیکھتے ہیں ہم آبجیکٹیوز کیا ہیں. ڈیٹا آرڈینل ہے, نامنل ہے, انٹرول ہے, ریشو ہے, اور ڈیٹا یونیویریٹ ہے, بائی ویریٹ ہے, ملٹی ویریٹ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ملا کے ہم ٹیکنیک کو سلیکٹ کریں گے. تو سلیکٹ کیجئے, اور کئی ٹیکنیکس ہم آپ کو بتائیں گے. ان میں سے کھائی اسکیئر ہے, اس میں زی اسکور ہے, ٹی اسکور ہے, انالیسز آف ویریئنس ہے جس کو ایف ریشو بھی کہتے ہیں. تو کئی ایک ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم ڈفرینٹ سچویشنز میں استعمال کرتے ہیں, ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف ڈیٹا, دا نمبر آف ویریبلز اینڈ دا ٹائپ آف دا ڈیٹا, آرڈینل, نامنل, ریشو وغیرہ وغیرہ. تو اس کو سلیکٹ کر لیجئے. یعنی آپ سلیکٹ کیجئے کہ آپ نے مثال کے طور پر کائی اسکیئر یوز کرنا ہے. تو ٹھیک ہے, کائی اسکیئر ہم نے سلیکٹ کر لیا, ہمیں پتہ ہے کہ جہاں کائی اسکیئر استعمال ہوگا تو ہم نے وہ کر لیے. چوتھی چیز کیا کریں گے؟ پہلا کیا کیا آپ نے؟ فارمولیشن آف ہائپوتھیسز ان نل اینڈ الٹرنیٹیو فارم. سیکنڈ, اسپیسیفائنگ the significance level. Third, select the appropriate statistics to be used in this situation. And fourth, کیا ہے؟ اب perform the statistical test. یعنی آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ نے ٹیسٹ جو ہے وہ سلیکٹ کر لی ہے. اب وہ جو اسٹیٹسٹیکل فارمولاز ہیں, یا اگر آپ SPSS یوز کر رہے ہیں تو وہاں سے اب آپ اس کو اینالائز کیجئے, اپلائی کیجئے, پرفارم کیجئے. ڈیٹا کو اگر آپ مینولی کر رہے ہیں تو وہ فارمولے لگا کے اس کو کسی وہ نتیجے پہنچیے. میرا مطلب ہے کہ کوئی اس کا جواب نکالیے کہ اس کی ویلیو کیا آتی ہے. مثلا کائی اسکیئر ابھی ہم پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد, تو کائی اسکیئر کی ویلیو کتنی ہے وہ آپ کو وہ ٹیسٹ اپلائی کرنا پڑے گا, فارمولا لگانا پڑے گا, ویلیوز پٹ کرنی پڑیں گی, کیلکولیٹ کرنا پڑے گا, اور پھر آپ کو ریزلٹ ملے گا. یا آپ کمپیوٹر میں انپٹ کر دیجیے پروگرامنگ کر کے SPSS میں, تو ٹھیک ہے, سافٹ ویئر موجود ہے وہ آپ کو کر کے دے دے گا. لیکن آپ کو پھر SPSS آنا چاہیے, یا دوسرا کوئی بھی آپ مینی ٹیب کر رہے ہیں یا اسٹیٹسٹیکا کر رہے ہیں, جو بھی آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو چوتھی چیز جو ہے وہ پرفارم دا ٹیسٹ, do actual calculations by applying the formulas and putting in the raw data into the formula. 4 اسٹیپ ہم نے کور کر لی. کون سے 4؟ Formulation of hypothesis, specifying the significance level, selecting the appropriate technique, and performing the test, putting in the value. Then fifth یہ ہے کہ now look for the value of the test statistics. اس کو ہم critical value بھی کہتے ہیں. اب یہ ہے کیا؟ عام الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ statisticians نے probabilities ورک آؤٹ کی ہوئی ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ اس probability پہ اس اسٹیٹسٹکس کی اتنی ویلیو ہونی چاہیے. انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہوا, ٹیبلز بنائے ہوئے
کہیں کہیں ڈگری آف فریڈم بھی انوالو ہوتا ہے تو اس کے مطابق بنائی ہوئی ہیں. یعنی وہ اسٹینڈرڈ ٹیبل کہلاتے ہیں. دے آر اسٹینڈرڈ نارمل ٹیبلس. اس پہ کانفیڈنس لیول بھی لکھا ہوا ہے, اس میں ڈگری آف فریڈم بھی لکھے ہوئے ہیں کئیوں پہ. تو اب آپ نے اپنی ڈیٹا انالیسس کے مطابق جو آپ نے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ پرفارم کیا ہے, جو ویلیو نکالی ہے, اس کے مطابق آپ نے اس کی کریٹیکل ویلیو معلوم کرنی ہے ٹیبل میں دیکھ کے. ریسرچ بکس اینڈ اسٹیٹسٹیکل بکس, دیز ٹیبلز آر اویلیبل. ہر ایک جو ٹیبل ہے, یو نیم اٹ اینڈ یو گیٹ اٹ. آپ کہتے ہیں یہ زی اسکور کا ٹیبل تو وہ موجود ہے. آپ کہتے ہیں ٹی اسکور کا ٹیبل وہ موجود ہے. آپ کہتے ہیں کائی اسکیئر کا ٹیبل وہ موجود ہے. آپ کہتے ہیں ایف ریشوز کا ٹیبل وہ موجود ہے. ایون رینڈم نمبرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں اف یو نیڈ دیٹ. تو یہ ٹیبلز اسٹیٹسٹکس کی بک کی اینڈ پر یا ریسرچ کی بکس کے اینڈ پر آپ کو یہ ملیں گے. آپ کورسپونڈنگ ٹیبل میں جائیے, دیکھیے اس کے کانفیڈنس لیول جو آپ نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے, اور جو اگر ڈگری آف فریڈم انوالو ہوتی ہے تو دیکھیے کہ اس کی کریٹیکل ویلیو کیا ہے. اب آپ نے ویلیو معلوم کر لی. ہم نے 5 اسٹیپ کر لیے. پھر اس کو دہرانے کے لیے ہائپوتھیسس ہم نے بنایا, نل اور الٹرنیٹیو. نمبر 2 ہم نے سگنیفیکینس لیول جو اسپیسیفائی کیا. نمبر 3 اپروپریٹ اسٹیٹسٹکس ہم نے سلیکٹ کی. نمبر 4 ہم نے پرفارم کیا اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ڈیٹا ڈال کے, ڈیٹا کو ان پٹ کر کے. 5واں اب ہم نے کریٹیکل ویلیو دیکھی ہے. اور لاسٹ اب آپ کے پاس ایک طرف تو وہ ٹیسٹ پرفارمنس یا کیلکولیشن کے نتیجے میں آپ کی کیلکولیٹڈ ویلیو موجود ہے آپ کے پاس, جو کہ آپ نے اسٹیپ 4 میں استعمال کی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹیپ 4 میں ہم نے پرفارم دا ٹیسٹ میں ویلیوز ڈال کے اس کے فارمولے لگا کے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا. تو وہ کیلکولیشن آپ کے پاس موجود ہے. اور دوسری طرف آپ نے ٹیبل سے دیکھی ہے جو ہونی چاہیے اگر اسے نل ہائپوتھیسس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. تو اب کیا ہوگا, ہم دونوں کو کمپیئر کریں گے. کس کو؟ کیلکولیٹڈ ویلیو اور کریٹیکل ویلیو, ان دونوں کو ہم کمپیئر کریں گے. یعنی the one which we got in step number 4 and the one which we looked into the table and got as a critical value. We compare the two. اب کمپیئر کرتے ہوئے اگر تو کیلکولیٹڈ ویلیو ٹیبولیٹڈ ویلیو سے زیادہ ہے, کیلکولیٹڈ ویلیو ٹیبولیٹڈ ویلیو یعنی کریٹیکل ویلیو سے زیادہ ہے, تو نل ہائپوتھیسس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. اور جب اس کو ریجیکٹ کریں گے تو ایکسیپٹ کس کو کریں گے؟ آبویسلی الٹرنیٹیو کو. H1 کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. We will reject H0, we will accept H1. کب؟ جب کیلکولیٹڈ ویلیو آپ کی کریٹیکل ویلیو سے زیادہ ہوگی. اور جب کیلکولیٹڈ ویلیو کریٹیکل ویلیو کے اندر ہے اور لیس دین دیٹ, تو وہ اس پروبیبلٹی کے اندر ہے. اس صورت میں ہم H0 کو ایکسپٹ کر لیں گے. ہم نل ہائپوتھیسس کو ایکسپٹ کر لیں گے. اس طرح سے ہم یہ ایکسپٹینس یا ریجیکشن کرتے ہیں. میں پھر دوہرا دیتا ہوں, اگر کیلکولیٹڈ ویلیو کریٹیکل ویلیو سے زیادہ ہے تو نل ہائپوتھیسس ریجیکٹڈ اینڈ آلٹرنیٹیو hypothesis accepted. H0 rejected, H1 accepted. اور اگر کیلکولیٹڈ ویلیو آپ کی کریٹیکل ویلیو سے کم ہے یا ایون برابر بھی ہے تو دین نل ہائپوتھیسس ایکسپٹیڈ اور الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ریجیکٹڈ, یعنی H0 accepted, H1 rejected.
یہ تو اب آپ کی اسٹیٹسٹیکل ویلیوز آ گئی. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا, اس کو آپ نے ایکسپٹ کر دیا, تو آپ پھر واپس جائیں گے H0 اور H1 جو آپ نے ورڈنگ میں بتایا ہوا ہے کہ مثلا مین ایج از equal to 30 جیسے آپ نے کہا تھا, یا کوئی بھی آپ نے, اور these two variables are independent of each other, یا they are not, there is no significant relationship between the two. There is no significant relationship between the age and the use of this brand of computer. Well, they are called not independent, not related. اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں گے. تو اب آپ کو پھر واپس جانا پڑے گا کہ یہ آپ کا نل ہائپوتھیسس تھا کیا, اور اس کے بعد آپ کو کچھ ریزلٹ نکالنا ہے. یا آپ نے ایکسپٹ بھی کر دیا, ریجیکٹ بھی کر دیا, تو ایکسپٹینس اور ریجیکشن کے بعد آپ نے اس کا ریزلٹ نکالنا ہے, اور وہ ریزلٹ جو ہے وہ کوالٹیٹیو ٹرمز میں ہوگا, یعنی عام جو ہے الفاظ میں آپ بتائیں گے کہ جی لوگ جو ہیں وہ ہیوی یوزر ہیں, میڈیم یوزرز ہیں, یا اس کا اور اس کا جو ہے وہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, یا جو لوگ جو ہیں وہ زیادہ انکم والے ہیں وہ ہیوی یوزرز ہیں یا نہیں ہیں. مطلب کوئی نہ کوئی آپ کو نتیجہ نکالنا ہے ایز اے مارکیٹ ریسرچر. یہ فگر ورک جو ہے, یہ جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ آپ نے کی, یہ جو آپ نے کیلکولیشنز کی, اس کو الٹیمیٹلی کسی نتیجے تک پہنچنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یو ڈرا سم کنکلوژن اباؤٹ یور مارکیٹنگ ریسرچ آبجیکٹو. The questions that you know rose in the beginning of your research, now you have to answer those questions. تو وہ آپ کو جواب دینا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف اسٹیٹسٹکس ہیں جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ میں استعمال ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ذرا ریوائز کر لیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا کانسیپٹ سیکھے ہیں. سب سے پہلے تو ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے, اس کی فارمز آپ کو بتائیں میں نے, یعنی آپریشنل جنرل, یا اس کو میں نے کہا کہ ٹیسٹنگ کے لیے ہم اس کو نل ہائپوتھیسس اور الٹرنیٹیو ہائپوتھیسس کے طور پر بتاتے ہیں, جس کو ہم H0 اور یا H0 کہتے ہیں اور H1 کہتے ہیں. پھر آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں جو ہے سمبل استعمال ہوتے ہیں کچھ, اور رینجز بھی ہوتی ہیں کہ از اکول ٹو اور لیس دین, یہ بھی بتایا, اور الٹرنیٹیو جو ہے وہ کس طرح سے بناتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ون ٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹو ٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے. ٹو ٹیل میں جو آلٹرنیٹیو ہوتا ہے, آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس ہوتا ہے, وہ دونوں ڈائریکشنز میں جا سکتا ہے, یعنی لیسر دین بھی ہو سکتا ہے اور گریٹر دین بھی ہو سکتا ہے, اور عام طور پر اس کو لکھتے ہیں H0 میں کہ میو از ناٹ اکول ٹو دس, اور از ناٹ اکول ٹو جو ہے دیٹ از دا سمبل. بعد میں لکھتے ہیں ہم μ1 از اکول ٹو μ2, اور آلٹرنیٹ ہوتا ہے μ1 از ناٹ اکول ٹو μ2. تو یہ بوتھ ڈائریکشن میں جا سکتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹو ٹیل ٹیسٹ. ون ٹیل کیا ہوتا ہے, جو ایک ہی ڈائریکشن میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا اپر سائڈ پر یا لوور سائڈ پر, یعنی لیس دین اور گریٹر دین, اور اس کا نل ہائپوتھیسس اور آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسس اور طرح سے بنتا ہے. اور یہ ون ٹیلڈ اور ٹو ٹیلڈ جو ہیں, یہ اس کے جو اسٹینڈرڈ ٹیبل ہوتے ہیں اس میں ان کی کریٹیکل ویلیوز جب دیکھی جاتی ہیں تو یہ ون ٹیلڈ اور ٹو ٹیلڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہاں پر استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. دو قسم کے ایررز میں نے آپ کو بتائیں جو ریسرچر کر سکتا ہے, ایرر 1 اور ایرر 2, اور وہ کیا ہوتی ہیں کہ نل ہائپوتھیسس کریکٹ نہ ہو اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دوسری کیا ہے کہ نل ہائپوتھیسس کریکٹ ہو اور آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. یہ دونوں قسم کے ایررز جو ہیں وہ کر سکتا ہے ریسرچر, جس سے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. پھر آپ کو میں نے یہ بتایا کہ ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے سٹیپس کیا ہیں.
6 اسٹیپس ہیں. پہلا, یو prepare or formulate the hypothesis in null and alternative form. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ You state or specify the level of significance, your confidence level. 95%, 99%, 98%, یہ آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے according to the nature and requirement of precision of your research. تیسرا کیا ہے؟ Select appropriate statistics. ہر سچویشن میں, ہر ڈیٹا کے نیچر میں, ہر پروجیکٹ میں ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہوگی اکارڈنگ ٹو دا ہائپوتھیسس اینڈ دا ریسرچ کوشچن. تو آپ سلیکٹ کیجئے کہ کون سی اسٹیٹسٹکس آپ نے استعمال کرنی ہے, کون سی ٹیکنیک آپ نے استعمال کرنی ہے. یہ تیسرا اسٹیپ ہے. چوتھا کیا ہے؟ پرفارم دا ٹیسٹ. پرفارم دا ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کو آپ ان پٹ کیجئے, فارمولے لگائیے, اس کو آپ اینالائز کیجئے اور جو اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشنز ہیں وہ کمپلیٹ کیجئے. چاہے آپ مینولی کر لیجئے, چاہے کسی سافٹ ویئر پہ کر لیجئے. اور سافٹ ویئر آپ کو معلوم ہے, آپ پہلے جانتے ہوں گے کہ SPSS ہے, منی ٹیب ہے, اسٹیٹسٹیکا ہے, اس طرح سے کئی سافٹ ویئر ہیں. SPSS عام طور پر یوز ہوتا ہے, اس کو استعمال کر لیجئے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں, ورنہ آپ مینولی کر لیجئے. پانچواں اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہے کہ look into standard normal table the critical value of the statistics. ہر اسٹیٹسٹکس جو آپ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں اس کے جو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس ہیں, جو انفرینسز آپ نے ڈرا کرنے ہیں, اس کا ایک کورسپونڈنگ ٹیبل ہوتا ہے جس میں کہ نارمل ڈسٹریبیوشن یا پروبیبلٹیز دی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ اس ریلیونٹ جو ٹیبل ہے اس ٹیبل کو دیکھیے اور جو کانفیڈنس لیول یا آپ نے جو سگنیفیکنس لیول آپ نے بتایا ہوا ہے اسٹیپ 2 میں, اس کے مطابق یا کہیں کہیں ڈگری آف فریڈم کے مطابق اس کی کریٹیکل ویلیو دیکھیے. اور آخری اسٹیپ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو کمپیئر کیجئے کہ کریٹیکل ویلیو زیادہ ہے یا اس کی جو ہے وہ کیلکولیٹڈ ویلیو ہے زیادہ. اگر کریٹیکل ویلیو زیادہ ہے تو پھر آپ H0 کو, نل ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کر لیجئے, اور اگر کیلکولیٹڈ ویلیو زیادہ ہے تو آپ H0 کو ریجیکٹ کر دیجئے. اور اکارڈنگلی H0 کو ریجیکٹ کریں گے, H1 ایکسیپٹ کریں گے, اور H1 جو ہوگا وہ آپ کا نتیجہ ہوگا. اور اگر آپ H0 جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو H1 ریجیکٹ ہوتا ہے. تو اکارڈنگلی ایک کو ایکسیپٹ کر دیجئے, ایک کو ریجیکٹ کر دیجئے, تو آپ کا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ اسٹیٹسٹیکلی پورا ہو گیا. اب اس کو آپ نے یوز کرنا ہے کسی نتیجے میں, اور وہ آپ نے جو کویسچنز اور آبجیکٹیوز ریز کیے ہوئے ہیں اس میں اپنے پروجیکٹ میں, تو ان کا جواب جو ہے وہ آپ دیجئے نیریٹو فارم میں, کوالٹیٹیو فارم میں, اور اس طرح سے آپ کا یہ سائیکل جو ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا پورا ہو جاتا ہے. اب کون سی اسٹیٹسٹکس لگانی چاہیے؟ کئی اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ ڈیٹا کس قسم کا آپ نے کلیکٹ کیا ہے, اس کا نیچر کیا ہے, اور آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور جو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں ان میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کرنا چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور پھر نتیجہ نکالنا چاہیے. تو کون سے جو طریقے ہیں وہ طریقے ہم اگلے لیکچرز میں لیں گے ایک ایک کر کے, کہ کس طرح سے کون کون سے موقعوں پر کون کون سی اسٹیٹسٹکس جو ہے استعمال کی جاتی ہے. تب تک اللہ حافظ.